अम्मा बाद बाब क़िस्सत असवद अल-अनसी। असवद अल-अनसी का किस्सा को बयान कर रहे हैं। ये दो आदमियों ने पैगम्बर सलाम की ज़िंदगी में ही झूठी नबूवत का दावा किया था, मुसैलमा कज़्ज़ाब और असवद अनसी ने। मुसैलमा कज़्ज़ाब ये यमामा का रहने वाला था और ये नजद की तरफ यानी यमन की तरफ जगह बनती है, और असवद अनसी ये यमन का रहने वाला है। इसने भी दावा नबूवत किया था। इसके पास दो जिन्नात थे जो इसको ख़बरें देते थे लोगों की। उससे फिर ये दावा करता था मुझे गैब से वही आती। एक का नाम सुहैक था और एक इसी से मिलता जुलता दूसरा नाम था। तो वहाँ के गवर्नर थे बाज़ान सल्लम की तरफ से मुकद्दर, वो उनका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो जिन्नात ने खबर दी कि वो फौत हो गए। बस इसने अपने वो जो लोग थे उनके साथ चढ़ाई कर दी, महल पर कब्ज़ा कर लिया और उनकी अहलिया जो मिर्ज़बाना उनसे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया इसने। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैरोज़ दैलमी को भेजा था इसके कत्ल के लिए मदीना शरीफ से। वो वहाँ पहुँचे, 1000 आदमी पहरा देता था इसका रोज़ाना, 1000 बड़े माहिर जंगजू किस्म के लोग थे जो पहरा देते थे। तो फ़ैरोज़ दैलमी ने मिर्ज़बाना जो थी उनसे रब्ता किया, मुझे सल्लम ने भेजा है। वो तो बेचारी बहुत मजबूर थी, तो उन्होंने कहा मैं पूरा ताउन करूँगी, आप जो भी स्कीम होगी। तो फिर एक दिन उन्होंने 2-4 साथियों के साथ इसके कत्ल का मंसूबा बनाया असवद अनसी के। और मिर्ज़बाना ने क्या किया कि कोई शराब पीता था ये, तो खूब शराब पिलाई, इतनी पिलाई कि बिल्कुल बेहोश हो गया। और फिर उन्होंने बताया था कि फ़लाँ तरफ से नक़ब लगाओ। तो इन सहाबा इकराम ने वह उधर से इस किले की दीवार को तोड़ा और अंदर चले गए और इसका सर काट कर ले आए। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आखिरी दिन था पैगम्बर सलाम का दुनिया में। आपने साफ फरमाया फाज़ फ़ैरोज़, फ़ैरोज़ कामयाब हो गया। फाज़ फ़ैरोज़, आपने ख़बर दी। फिर मदीना शरीफ में जब ख़बर पहुंची थी तो पैगम्बर सलाम की जिस दिन तदफीन हुई है, तीसरे चौथे दिन, उस दिन ख़बर पहुंच गई बाकायदा जो है। फिर वो मिर्ज़बाना को लेकर मदीना शरीफ आ गए और सारा साथ सामान, फिर दूसरा गवर्नर मुकर्रर हो गया। तो असवद अनसी का तो ये मामला हुआ। और मुसैलमा कज़्ज़ाब को फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में आपने फ़ौज भेजी और यमामा के मकाम पर जंग यमामा हुई और वहाँ फिर इसको कत्ल कर दिया गया। अना सैयद मोहम्मद अल-जरमी क़ाल याक़ूब ने इब्राहीम हदना अबी अंसाल नबी उबैदा इब्न नशीद कारफ़ी मौज़ा इस्म अब्दुल्ला अन्ना उबैदुल्लाह अब्दुल्लाह नोतबा, जिसका नाम अब्दुल्ला, असल में अब्दुल्ला और मूसा दो भाई हैं। इमाम बुखारी कहते हैं कि यह अब्दुल्ला ज़्यादा मोतबर है, इसलिए उसकी सनद से हदीस लाए हैं। क़ाल बराना मुसैलमा कज़्ज़ाब क़दिम मदीना, मुसैलमा कज़्ज़ाब मदीना आया फ़नज़र फ़ी दार बन हारिस के घर में उतरा। कान था तो इब्नत हारिस बिन कुरैज़, और उसकी अहलिया हारिस बिन कुरैज़ की बेटी थी, यह उम्मे अब्दुल्लाह बिन आमिर। फ़ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मौसम कैस में शम्मास साथ वल्लज़ी युक़ालु ख़तीब वसल्लम, इनको रसूलुल्लाह का ख़तीब कहते थे। फ़ी यदी वसल्लम क़ज़ीबुन फ़वक़फ़ फ़कल्लम क़ाल मुसैलमा इन शि'त ख़ल्लैत बैना बैन अमर। मुसैलमा ने कहा कि आप चाहें तो बस हमें और लोगों को छोड़ दें, बाद में जो चाहे हुक्मरान बन जाए। सुम्मा जाल तो लना बादक, और बाद अपने बाद फिर मुझे मुक़र्रर कर दें। क़ाल मुसल्लम लौ सल्त हाज़ल क़ज़ीब, अगर ये लकड़ी का टुकड़ा भी तुम मांगेगा माँ आते तो को मैं तुझे नहीं दूंगा। वन्नी लौराक अल्लज़ी उरीतु फ़ीमा उरीतु, मैं ख्वाब में देख चुका हूँ तुम लोगों का अंजाम। हाँ साद कैस सऊजी गन्नी, ये साद कैस जवाब देगा। फ़न सब नसल क़ाल उबैद अब्दुल्लाह साल तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वसल्लम लज़ूर क़ाला इब्न अब्बास ज़ुकरी अन्ना वसल्लम क़ाल बैन नाइम उरीतु अन नग़ुज़ फ़ी यदी सवारान मिन ज़हाबिन, का मैं सो रहा था, मेरे हाथों में 2 चूड़ियाँ आ गई एकदम सोने की।
ففزعتہما وکرہتہما، تو مجھے بہت طبیعت پر گرانی ہوئی ان کی وجہ سے. فضل تم اذن لی، مجھے اجازت دی گئی. فنفخت، میں نے ان کو پھونک ماری. فطارا، اڑ گئی. فاولتہما، تو میں نے اس کی تعبیر نکالی. کذابین یخرجان، دو جھوٹے جو میرے بعد نکلے گئے. قال عبید اللہ الانسی قتل فیروز بالیمن، ایک انسی تھا جس کو فیروز نے یمن میں قتل کیا. والآخر مسلمہ. باب و قصت اہل نجران، اہل نجران جو ہے نا یہ بھی وسلم خدمت میں آئے تھے. نجران بہت بڑی جگہ ہے جہاں 70 سے زائد بڑی بڑی بستیاں تھیں، جس میں اس پورے علاقے کا نام ہے. یہ بھی یمن کی طرف. یہ لوگ عیسائی تھے اور پیغمبر نے فرمایا کہ مناظرہ کر رہے ہیں. مناظرے کے لیے دعوت دی. ایک دفعہ تو تیار ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ نبی ہے تو نہ ہم بچیں گے نہ ہماری اولادیں بچیں گی. تو قرآن میں جہاں مناظرے کا ذکر آتا ہے نا، ابناءنا ابناؤکم نساء، اپنے ان کو لاؤ. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو یہ آیت اس اہل نجران کے بارے میں اتری. یہ بھی آئے تھے. خیر بعد میں انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی، پھر بعد میں مسلمان بھی ہو گئے. حدثنا عباس بن حسین قال یحیی بن آدم اسرائیل نبی اسحاق عن صلۃ ظفر عن حذیفہ قال جاء العاقب والسید صاحب نجران. یہ دونوں سردار آئے تھے نجران کے الی وسلم. یریدان یلعناه، تو لعان کرنے لگے تھے. فقال احد لصاحب لا تفعل، ایک نے کہا نہ کر. واللہ ان کا نبی، اگر نبی ہیں فلان، ہم نے اگر اپنے لعان کیا لا نفلح نحن ولا عاقبنا بعدنا، نہ ہم کامیاب ہوں گے نہ ہماری اولادیں کامیاب ہوں گے. قال انا نعطیک ما سألتک، ہم آپ کو دیں گے جو آپ چاہتے ہیں. بس مانا رجل امین، لیکن ایک امین آدمی ہمارے ساتھ بھیجا، ماندار. وہ ہم سے لے کر آئے، جزیہ وغیرہ لے کر آئے، جو جزیہ ہوتا تھا. ولا تمانا اللہ امین، ہمارے ساتھ امین ہی کو بھیجنا. قال لا معكم رجل امین حق امین، حق امین. اور میں کہ میں بہت امانت دار آدمی بھیجوں گا. فاستشرف لها صاحب وسلم، سب صحابہ سے دیکھنے لگے کہ کس کا نام آتا ہے. قال قم یا ابا بن جراح، اے ابو بن جراح کھڑے ہو جاؤ. فلما قام، جب قال وسلم ھذا امین ھذی الامہ، یہ اس امت کے امین ہے. چنانچہ جتنی فتوحات ہوئی ہیں قیصر و کسریٰ کی اور مصر کی اور یہ سب شام کی، یہ سب عبیدہ بن جراح کے ہاتھ پر ہوئی. امین و ھذی الامہ، یہ گئے پھر وہاں. حدثنا بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبۃ عن سمعت ابا اسحاق عن سن ظفر عن قال جاء رجل قالوا ابسنا رجل امین قال ابسنا علیکم رجل امین حق من فاستغفر الناس فبعث ابا عبید الجراح. عن ابو الولید قال شعبۃ عن خالد نبی ابی قلابہ عن صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل امت امین، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے. امین ھذی الامہ ابو عبید بن جراح. باب قصۃ عمان والبحر. عمان نے عمان جو ہے وہ تو ایک دارالخلافہ ہے اردن کا، اور عمان ایک مسقط کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں عمان مراد ہے. میم کے پر تشدید نہیں پڑھنی. یہ یمن میں ایک جگہ کا نام ہے، اور یہاں پر جو ہے دو سردار تھے جن کی طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. عمان اور بحرین تو وہی جو بحرین ہے. یہ عمان جو ہے حضرت جناب عمرو بن عاص کو بھیجا تھا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جلندری جو ہے، جلندری ان کے دو بیٹے تھے جو وہاں اس وقت نواب تھے بڑے. ایک کا نام عیاض تھا، عیاض دال کے ساتھ عیاض، ایک عیاض، ایک کا نام عیاض تھا. یہ عذر وہاں بھیجا تھا ان کو. تو یہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے پھر عمرو عاص کے ہاتھ پر. اصل یہ اور دوسرا بحرین کا ذکر ہے. بحرین تو یہی بحرین ہے. حنا قتل سعید قال ابن سفیان سمع ابن منکر جان عبداللہ قال یقول قال وسلم قد جاء مال بحرین. آپ نے جابر عبداللہ سے کہا تھا کہ جب بحرین کا مال آئے گا لقد آتیتک ہاکذا وہاکذا وہاکذا، تجھے یوں دوں گا یوں دوں گا یوں. 3 دفعہ ایسے کہا آپ نے، یوں دوں گا ایسے دوں گا ایسے 3 دفعہ فرمایا. جب بحرین تو سب سے پہلے جو مال آیا ہے وہ بحرین سے آیا تھا. زیادہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے. اور سب سے پہلے جو صدقات آئے تھے یہ بنو عدی قبیلے کے آئے تھے، بنو طائی جس کو کہتے ہیں، حاتم طائی کے قبیلے کے. پیغمبر صاحب بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں دیں. اور بحرین سے سب سے پہلے مال آیا تھا، جزیے کا مال. تو یہ وعدہ آپ نے فرمایا تھا کہ آئندہ جب آئے گا تو میں تجھے اتنا دوں گا.
فلم قدم معلوم ہے حتیٰ وسلم، تو وسلم کی زندگی میں نہیں آیا، پہلے تو آیا دوبارہ نہیں آیا. فلما قدم علی ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں آیا. امر منادin، تو آپ نے ایک اعلان کروایا تو صدیق نے، فنادى من كان له عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم دین او عدۃ فلیاتنی، جس کا رسول اللہ پر کوئی قرضہ ہو یا کوئی وعدہ ہو تو ہمارے پاس آئے. پہلے یہ اعلان کیا وسلم سے کسی نے قرضہ لینا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے وعدہ کیا ہے. قال جب فجے تو اگر جا کے میں صدیق کے پاس آیا، اکبر تو میں نے بتایا ان وسلم قال لی لو قد جاء مال بہنات کہا کذا وہاں ثلاث قال آتانی. قال جابر فلقیت او اگر بعض افاق فلم فال سال تو فلم یوتنی سمت انسان فلم سمت فلم یوت، 3 دفعہ آئے تو 3 دفعہ نہیں دیا. خود قداتے فلم توتنی، کہا کہ میں آیا آپ نے نہیں دیا. سمت فلم تو سمت فلم تو 3 دفعہ آیا آپ نے مجھے نہیں دیا. اصل میں پہلے قرضوں کے معاملے حل کیے جا رہے تھے، کیونکہ قرض جو ہے وہ وسلم کے قرض تھے یا لوگ اہل بیت میں سے کسی کے قرض ہیں، یہ وہ ہے، یا کوئی بہت زیادہ مقروض ہے تو اس کا تعاون کیا جائے، اس کے بعد پھر ان کو دیا جائے جن سے وعدے ہیں. اما ان توتینی، یا تو آپ مجھے دے دیں، وہ اما تبخل عنی، یا آپ پھر بخل کرو، یا آپ بخل کرو مجھ سے یا دے دو. قال اقلت تبخل عنی، تو کہتا ہے میں بخل کروں. یہ صدیق کا مشہور جملہ ہے. ایو داء ندم بخل، فرمایا کون سی بیماری بخل سے بڑی بیماری ہے. یاد رکھو تمام روحانی بیماری سب سے بڑی بیماری بخل ہے، کہ بخیل آدمی کچھ بھی نہیں کرتا، دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی رسوا ہے، اور بزدل بھی ہوتا ہے، اور بہت کچھ اس میں، یعنی بخل بہت سی روحانی بیماریوں کو لے کر آتی ہے ساتھ اپنے. بخیل نہیں ہونا چاہیے آدمی کو، لیکن اسراف بھی نہ کرے، مواقع حق میں خرچ کرے، یہ مراد ہے، یہ نہیں کہ داد و داش کے لیے خرچ کرے. اس لیے کہتے 4 خرچ کرنے کے 4 گنجائشیں ہیں. ایک ضروریات ہے، اور ایک آسائشات ہے، اور ایک جو ہے آسائشات اور ضروریات، اور آخری نمائشات، وہ آ جائے گا نام. نمائش حرام ہے، آسائش کے لیے کریں تب بھی ٹھیک ہے، اور زینت کے لیے کریں تب بھی ٹھیک ہے. آپ پردے خوبصورت پردے لگاتے ہو گھر میں، یہ کوئی بات نہیں. آپ آسائش کے لیے اے سی وغیرہ لگاتے ہو، کوئی بات نہیں. یا ضرورت کی چیز جس کی وہ گزارا نہیں ہے. ضروریات اور آسائشات، اور اسی طریقے پر تزیع آرائشات، یہاں تک کچھ یہ جائز ہے. نمائشات جائز نہیں، نمائش کرنے کے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا ہو ہمارا گھر، ایسا ہو، فلانا کیا کہے گا فلانا، یہ بالکل جائز نہیں. اس میں مال خرچ کرنا، اور رائے حق میں خرچ کرے، ورنہ اسراف ہے. تو آئیے دائیں ندم البخل. قال ثلاثا ما منعتک من مرہ الا وانا اريد ان اعطيك، کہا کہ میں شروع سے تجھے دینا چاہتا تھا، لیکن کسی مسئلہ سے میں نے پہلے بتایا کہ تاخیر کی. قال عن عمر عن محمد علی ان سمعت جابر یقول جئت قال وہ عدھا، کہا کہ اب انہوں نے ایک ایسے چلو بھرا، ایسے پہلا ایک ایسے وہ پیسے تھے کہ آپ گنو ان کو. فوجدت تو 500 میں تو 500 درہم ہوئے. قال خذ مثلہ مرتين، کہا کہ 1000 اور لے لو اس میں سے، تو 3 دفعہ کے ہو گئے، 1500 درہم دے. باب قدوم الاشرین واہل یمن. قال ابو موسیٰ ہم منی وانا منہ، یا شرین اور اہل یمن کا آنا. یا شرین جو ہے یہ ان کا سب سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری خود اکیلے آئے تھے، ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے. آئے تھے اور پھر پورا 1 مہینہ بیت اللہ میں رہے، اور صرف آب زمزم پیتے تھے، اور صرف روایت میں آتا آب زمزم پی پی کر موٹے ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ میں آیا کیوں ہوں، کیونکہ وسلم دار ارقم میں تھے، اور کوئی بھی بتاتا تو لوگ اس کو مارتے پیٹتے تھے. جس لیے کہتے ہیں آب زمزم میں کھانا اور پینا دونوں کی وہ ہے، جس طرح دودھ میں. تو حضرت علی کرم اللہ پاس سے گزرے، انہوں نے کہا کہ اے آدمی میں کئی دن سے تجھے دیکھ رہا ہوں، تجھے منزل نہیں ملی؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا چلو میرے ساتھ چلو. تو
گھر لے گئے، ان کے کھانا وانا کھلایا، لیکن ان کو بات نہیں ہوئی۔ دوسرے دن پھر دیکھا، پھر وہیں بیٹھا ہے، پھر لے گئے۔ پھر تیسرے دن پوچھ رہا کہ تو آیا کیوں ہے؟ تو دائیں بائیں دیکھنے لگے ابو موسیٰ اشعری۔ انہوں نے کہا میں یمن سے آیا ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں اللہ کے رسول آئے ہیں، میں ان کو ملنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہاں ماحول بہت سخت ہے۔ انہوں نے کہا تو صحیح جگہ پہنچ گیا، بس میرے پیچھے پیچھے چلنا، اگر میں کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو میں ایسے بیٹھ جاؤں گا جیسے میں پیشاب کر رہا ہوں، تو گزر جانا، پھر واپس چلا جانا حرم میں، لیکن ایسے نہ چلنا کہ تو میرے ساتھ آ رہا ہے۔ تو فاصلے سے چلتے رہے، خیر کوئی بات بیچ میں نہیں آیا۔ تو دار ارقم میں پہنچ کر وہاں جا کر یہ پیغمبر اسلام پر ایمان لے ابو موسیٰ اشعری۔ پھر یہ وہاں سے قافلہ نکلے 50 صحابہ اکرام کا، 50 ساتھیوں کا یمن سے، اور وہ پھر قافلہ ان کو لے گیا حبشہ۔ کشتی تھی، بجائے ادھر آنے کے پرے چلی گئی، جدہ کے سامنے حبشہ ہے، تو پرلے کنارے پر 100 میل کا یہ وہ ہے سمندر، بحر احمر۔ وہاں حضرت جعفر طیار تھے، یہ پھر جعفر طیار کے ساتھ رہے، اور پھر خیبر، جب غزوہ خیبر ہوا تو غزوہ خیبر کے موقع پر یہ لوگ آئے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا جو وفد ہے یمن کا، یہ تو پھر ادھر ہی رہ گئے۔ دوسرا جو وفد یمن کا آیا ہے وہ 9 ہجری میں عام الوفود جو سال ہے وفود کا، اس میں آیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس کو اکٹھا کر دیا اس واقعے کو، کیونکہ امام بخاری کا مقصد سردن حدیثیں لانا ہے، اور حالانکہ یہ جو جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ عن ابو نعیم قال حدثنا عبد السلام حضرت عبداللہ ابن محمد وسام نصر قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا ابن ابی زیاد نبی اسحاق مسعود یزید موسیٰ قال قدمت انا واخی من الیمن، کہا کہ میں اور بھائی یمن سے فمکثنا حینما نرا ابن، تو یہ اور اس کا بھائی یمن سے آیا، یہ مکہ کا واقعہ ہے، یہ مکہ والا ہے۔ فمکثنا حینا، ایک زمانہ رہے، مانو ابن مسعود الا من اہل بیت، کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود اور ان کی ماں کو اہل بیت میں سے سمجھتے تھے، من قصد دخول ورزم لہو، کیونکہ بہت زیادہ گھر میں آتے جاتے تھے، ہر وقت خدمت میں رہتے تھے، تو ہم یہ سمجھنے لگے کہ یہ بھی وسلم کے رشتہ دار ہیں، کہ یہ ہر وقت گھر میں آتے جاتے ہیں، ان کی اماں بھی ہر وقت گھر خدمت میں رہتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے تھے۔ لیکن جب حجاب کی آیات نازل ہوئیں اور عبداللہ بن مسعود کا گھر میں داخلہ بند ہوا، تب پتہ چلا کہ یہ رشتہ دار نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی عبداللہ ابن مسعود کا چہرہ مورا پیغمبر اسلام سے ملتا جلتا تھا، ان صحابہ اکرام میں سے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت تھی۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ کہاں کا ہے؟ یہ مکہ شریف کا ہے، یہ وہی قصہ ہے اس میں جو میں نے پورا بیان کیا ہے۔ تو پہلے بھائی آیا تھا، پھر یہ دونوں تھے۔ حضرت ابو نعیم قال حدثنا عبد السلام ایوب بن ابی قلاب بن زہتم قال لما قدم موسیٰ اکرم حضر بن جرم، حضرت موسیٰ جب آئے تو کہتے اس جرم کے قبیلے کو، زہتم قبیلے کو عزت بخشی، یعنی ان کے یہاں مہمان ٹھہرے آپ۔ وَإِنَّا جو ہم بیٹھے لجلوس عندہ وہ یتغذا دجاجن، ابو موسیٰ اشعری مرغی کھا رہے تھے، مرغی۔ وفی القوم رجال سن، تو ایک آدمی پیچھے بیٹھا تھا، دعا الغدا، غدا فرمایا بھی آؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ قال انی رأیت یاکل شیئا فقذر، تو کہا کہ میں نے مرغی کو کچھ گندی چیزیں کھاتے دیکھا کسی مرغی کو، اس دن سے مجھے مرغی سے نفرت ہو گئی، کہا میں مرغی نہیں کھاتا۔ قال ہلما آؤ کھاؤ، فانی رأیت یاکل، میں نے رسول اللہ کو کھاتے دیکھا ہے مرغی۔ مرغی کھانا بھی سنت ہے، پھر کہ مولوی مرغی بہت کھاتے ہیں، سنت پر عمل نہ کریں تو کیا کریں بھائی، ہماری مجبوری ہے سنت پر عمل کرنا ہے۔ میرے شیخ فرماتے جب مرغا بنتے ہیں اللہ کے لیے تو مرغی بھی کھائیں گے، کیونکہ مرغے کے ارد گرد ہی مرغیاں پھرتی ہیں نا، جب مرغا بنتے، مرغی تو نہیں بنتے نا، مرغا بناتا ہے نا استاد، تو اس میں مرغے والی صفات آ جاتی، ساری مرغیاں پھر بھاگی چلی جاتی ہیں۔ بستی کی ساری مرغیاں سہمی ہوئی ہیں سن کر کہ بستی میں کوئی پی رہا ہے۔ فرمایا کہ کہا کہ میں نے گندی چیز کھاتے دیکھا، میں نے وسلم کو دیکھا مرغی کھاتے، قال انی حلفت لک، میں قسم کھا چکا ہوں اصل میں کہ میں نے نہیں کھانی۔ قال حلو مخبر عن یمینک، ادھر آ میں تیری قسم کا حل بھی نکالتا ہوں۔ انا اتینا وسلم نفر من الاشرین، ہم پیغمبر اسلام کے پاس آئے عشائرہ کے ایک جماعت، یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، یہ لوگ آئے کہ ہم نے تبوک میں جانا ہے، ہمارے پاس سواری نہیں۔ فابا یحملنا، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں سوار کر، میرے پاس خود سواریاں نہیں، کیونکہ غزوہ تبوک میں اتنا چندہ بھی ہوا لیکن پھر بھی تنگی تھی۔
فاستأمن، پھر دوبارہ ہم آ گئے کہ جی کوئی انتظام ہوا. فحلف اللہ، تو آپ ناراض ہوا، پھر میں بس تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا، قسم کھا لی اس وسلم. ثم لم یلبس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اوتی بنحم ابل، اس کے بعد کچھ اونٹ آ گئے جو صحابہ کرام نے کہیں سے مال غنیمت حاصل کیے تھے. فامرا بخمس 2 دن، تو آپ نے 5 اونٹوں کو حکم دیا. فلما قبض، جب ہم نے وہ 5 اونٹ لے لیے، قلنا تغفل نسلا یمینہ، تو ہم نے وسلم کی تو ہم نے تو قسم کھائی تھی، ہم نے قسم سے غافل کر دیا، آپ نے تو قسم کھائی تھی نہ دینے کی. لا نفلح ابدا، یہ اچھا نہیں ہے، تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہم نے تو لے تو لیا، آپ نے دے بھی دیے. ابداً فاتحی، تو میں آیا، قلت یا رسول اللہ انک حلفت اللہ تحملنا، آپ نے قسم کھائی تھی ہمیں نہیں دیں گے. وقت حملت، اب آپ نے دے دیے. قال اجل، کا ٹھیک ہے. لاکن لا والا یمین، میں جب بھی کسی شے پر قسم کھاؤں فارا غیر خیر منہا، پھر دیکھوں کہ اس کو توڑنے میں خیر ہے، الا تو خیر منہا، تو میں قسم توڑ دیتا ہوں. لہٰذا میں اپنی قسم توڑ دی، میں نے کفارہ دے دیا. تو اس مرغی والے کو آپ نے بتایا، اس مرغی والے سے کہ تو بھی کھا کے قسم توڑ دے، بعد میں کفارہ دے لینا. یہ کیونکہ انسان بس اوقات ایسی چیزوں پر قسم کھا لیتا ہے کہ جو چیزیں اچھی نہیں ہوتی، جو قسم صحیح نہیں ہوتی، میں فلاں سے نہیں بولوں گا فلاں، تو اس کا وہ کام کر لے اور اس کا کفارہ دے. وسلم نے ایسا کیا. یہ قرآن مجید میں سورہ اس میں بیان ہے. کیا اذا سمعوا، نہیں، وہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے نا اس کا بیان، انہی کی اس میں یہ واقعہ لکھا جاتا ہے. تفیض من الدم حزن اللہ ما یحمل. ہاں یہ آیت ہے، یہ نہیں کے بارے میں اتری تھی قرآن مجید کی. پھر دوسری روایت میں آتے 6 اونٹ دیے، 6 اونٹ یا 5 6، اصل میں 6 ہی دیے تھے، لیکن 5 کا ذکر اس لیے کہ 5 صحیح اونٹ تھے، ایک چھوٹا ہوگا وہ دے دیا تابع بنا کے، یہ بھی لے جاؤ. تو پھر یہ بھی جو ہے نا یہ حضرات جو ہے نا غزوہ تبوک میں شامل ہوئے ہیں، آگے آ رہا ہے. حدثنا عمرو علی قال ابو عاصم قال حدثنا سفیان حدثنا ابو صخرہ جامع شداد قال حدثنا سبحان محرز ماضی قال حدثنا عمران حسین جاء بن تمیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابشروا یا بن تمیم قال بشرتنا فاتنا فتغی وسلم فجاء ناس من الیمن قال صلی اللہ علیہ وسلم بشرا اذ لم يقبل بنت قالوا قد قبلنا یا رسول اللہ، پہلے گزر چکا ہے. انا عبداللہ محمد الجوفی قال ابن وهب بن جریر قال ابن شعبہ بن اسماعیل خالد بن قیس بن ابی حاتم بن مسعود رضی اللہ عنہ وسلم قال الایمان ها هنا، ایمان یہاں ہے. واشار بید الیمن، یمن تو اشارہ کیا، ایمان یہاں ہے، ایسے اشارہ کیا، اشارہ کیا. قال آتاکم اہل یمن، تمہارے یمن والے آئیں گے، ہم ارق و افدا، فرما ولین قلوبا، کہا کہ بہت نرم دل والے لوگ ہیں. الایمان یمان، ایمان یمن میں، الحکمۃ یمانیہ، حکمت یمن میں. اس روایت کو سمجھو اچھی طرح. پیغمبر نے فرمایا کہ ایمان یمن میں، اس سے کیا مراد ہے؟ کہا ایمان یہاں ہے یمن میں. کہا کہ یہ اس سے مراد یا تو مکہ ہے، کیونکہ مکہ جو ہے وہ یمن میں، یہ دائیں طرف ہے، مدینہ کے دائیں طرف مکہ ہے. بات سنیں، شمال میں شام ہے، اور یہ یمین اور شمال، یہ ہوتا ہے یمین اور شمال. یہ یمین ہے، یہ شمال ہے، ہاتھ جنوب اور اس طرح نہیں ہے، شمال یمین اور شمال اور مشرق مغرب. تو آپ نے یمن یعنی مراد مکہ، ایمان وہاں ہے. اور یا مکہ مدینہ دونوں مراد ہیں، کیونکہ یہ جو روایت بیان فرمائی، یہ روایت بیان فرمائی تبوک میں، اور تبوک کے دائیں طرف یمن میں یا یمین میں دونوں شہر ہے، مکہ اور مدینہ، کہ وہ ایمان وہاں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے یمن کے لوگ مراد ہیں، ایمان یمن میں ہے، کیونکہ انصاری صحابہ جو ہے اکثریت یمن کی ہے. تو آپ وہ ایمان لانے والے وسلم کو ویلکم کرنے والے، اور والذین تبوا الدار والایمان من قبلہ، ان کا بہت بڑا احسان ہے اسلام پر کہ انہوں نے ٹھکانہ دیا تو سارا کام بنا ہے. پھر مدینہ مرکز پورے عالم کا مرکز مدینہ شریف بنا، وہیں سے خلافت پورے عالم میں چلی. تو یہاں پر یمن سے جو ہے پھر وہ یمن کے لوگ مراد ہیں، اور بعض لوگوں نے اویس قرنی بھی مراد لی ہیں. والایمان یمانی، ایمان یمن میں، اویس قرنی طرف بھی اشارہ ہے. فرمایا ایمان یمانی، یہ اس کا معنی ہے ایمان یمانی. والحکمت یمانیہ، اور کہتے ہیں کہ ہر ملک میں اور ہر جگہ میں جو یمین ہوگا نا، یمن، یمین اور شمال، تو یمین کے لوگ نرم ہوں گے اور شمال کے لوگ سخت ہوں گے. اور ہمارے ملک میں بھی دیکھ لیں، ہم یمین کے لوگ ہیں،
اور ادھر شمال کے لوگ ہیں، وہ سخت ہیں، یہ نرم ہیں. جی یہ ہر جگہ کا لکھا ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ اس پہ عجیب بحث کی ہے. سلام نے 3 جگہوں کا ذکر کیا، مغرب کا ذکر نہیں ہے، مشرق کا ذکر کیا ہے، آگے آ رہا مشرق، اور یمین اور شمال کا ذکر کیا ہے، لیکن مغرب کا ذکر نہیں. تو میں غور کر رہا تھا، مغرب اس لیے ذکر نہیں کہ مغرب میں تو انسان رہتے نہیں، سب جانور ہوتے تھے اس وقت. انگریز لوگ تو جانور تھے، کھاتے پیتے ننگے رہتے تھے سارے، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا. لیکن جہاں جہاں انسان تھے ان کا ذکر کیا. اب یہ انسان بن گئے، ہمیں جانور بنا دیا ہماری نالائکی کی وجہ سے. انگریزوں کی تاریخ پڑھے، غاروں میں رہتے تھے اور ننگے رہتے تھے اور کچی چیزیں کھاتے تھے، بالکل جیسے جنگلی افریقی جانور ہیں. اب بھی غاریں موجود ہیں، ان غاروں میں ہمارے آباء و اجداد رہتے تھے. تو فرمایا کہ والفخر والخیلاء، والفخر والخیلاء، اور فرمایا فخر اور تکبر فی اصحاب الابل، کہا کہ اونٹوں والوں میں، جو اونٹ رکھتے ہیں، اونٹ میں تکبر بہت ہوتا ہے. ہاں جی، اس کی گردن ایسے کرتا ہے، لیکن تو اونٹ کے تکبر کے لیے اس کو وادی میں سے گزارتے. جب یوں دیکھتے ہیں نا پہاڑ مجھ سے اونچا ہے تو پھر تھوڑی سی اس کی طبیعت نیچے آتی، ورنہ وہ گردن ایسے اٹھا کر. ہاتھی بھی اس کے مقابلے پر نہیں کرتا، کیونکہ ہاتھی بھی یوں سر نہیں جاتا ہے، لیکن وہ ایسے کرتا ہے کرتا. یہ بڑا فرق ہے، جس میں بڑا فرق ہے. ایسے گھوڑا بھی اسی طرح کرتا ہے. گھوڑا بھی اس لیے، گھوڑا نیچے سے یعنی ایسے گھاس اوپر لے کر کھاتا ہے. دوسرے تو گائے تو ایسے کھاتی رہے گی نا کھرلی میں، وہ ایسے نہیں کھاتا، ایسے منہ اوپر لے کر لائے گا تو اوپر کھائے گا. جی ایک بادشاہ گھوڑا تھا نا، وہ نیچے کھاتا تھا. تو ایک وزیر نیا بنا، انہوں نے کہا یہ گھوڑا جو ہے نا اس کی ماں گائے ہے، نے گائے کا دودھ پیا. وہ کہتے یہ کیسے، ہے تو بہت قیمتی گھوڑا ہے. پتا کیا تو واقعی گائے، کیوں کہتے اصل میں یہ نیچے کھاتا ہے اپنی ماں کی طرح، ورنہ گھوڑا تو ایسے لے لیتا ہے پر اوپر کھاتا ہے. تو اونٹ جو ہے، اونٹ چرانے والوں میں کبر ہے، اونٹ چرانے والوں میں. والسکینہ والوقار فی اہل الغنم، وقمہ سکینہ اور وقار بکری چلانے والوں میں. اس لیے انبیاء السلام کو بکریاں دی جاتی چرانے کے لیے. قال غندر عن شعبہ عن سلمان سمیت زکوان ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا اخی عن سلمان ثور بن یزید ابی الغیث عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان یمان فتنۃ ہاہنا، فرمایا فتنہ یہاں ہوگا حیث تطلع القرن شیطان، جہاں مشرق سے جو نا وہ شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے. کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان اپنی سینگ وہاں لگا لیتا ہے، تو سورج کی عبادت کرنے والے اس کو سجدہ کرتے ہیں سورج کو، دراصل شیطان اپنے کو سجدہ کراتا ہے. تو مشرق کا ذکر ہے، اور سارے مشرقی فتنے، مشرق سے کتنے فتنے نکلے اس زمانے میں بھی مشرق سے فتنے آئے. مسلمہ قذاب وغیرہ سب وہاں مشرق کے فتنے ہیں. خارجوں کا فتنہ نجد سے آئے بھی، نجدی مشرق کا فتنہ ہے. اور پھر تاتاریوں کا فتنہ آیا، یہ مشرق کا فتنہ ہے. کمیونسٹوں کا فتنہ آیا، یہ سب مشرق کے فتنے ہیں. یاد رکھو سب وہاں سے فتنے آئے. اس لیے فرمایا آپ نے فتنہ ہاں ہونا، یہاں سے فتنے ہیں، مشرق کی جانب اشارہ کیا. فرمایا کہ حدثنا ابو یمان قال اخبرنا شعیب حدثنا ابو زناد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتاکم من الیمن، اہل یمن آئیں گے عذب قلوبا، بہت نرم دل کے مالک، رقوا الفقہ یمانی والحکمہ یمانیہ. حدثنا عبدان قال ابی حمزہ ان اعمش عن ابراہیم بن علقمہ قال كنا جم مع ابن مسعود جاء خباب، کہا کہ ہم اپنے مسعود کے ساتھ بیٹھے تھے. حضرت خباب آئے رضی اللہ عنہ، خباب جن کی پیٹھ، جن کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اور وہ اپنے ان کو حضرت عمر نے بڑی اسرار سے ان کی پیٹھ دیکھی تھی تو بالکل چربی نظر آتی تھی ان کی پیٹھ پر، لیکن وہ دکھاتے نہیں تھے کسی کو. قال یا ابا عبد الرحمن، انہیں حضرت ابن مسعود سے کہا ابو عبد الرحمن ایستد علی هؤلاء شبا یقرا کما تقرا، کہ ان جوانوں میں جو تیرے شاگرد ہیں وہ ایسے پڑھ سکتا ہے جیسے تو قرآن پڑھتا ہے، کیونکہ یہ تو قاری قرآن ہے بہت بڑے. قال اما انک لو شئت امرت بعضهم یقرا علیک، کہا کہ آپ کسی سے بھی کہہ دیں سنا دے گا. ان کو بڑا شاگرد اعتماد تھا، کسی سے کہہ دیں آپ. قال اجل، قال اقرا یا علقمہ، علقمہ پڑھ. یا علقمہ یہ نخی ہے، نخی قبیلہ نخا، یہ بھی یمن کا قبیلہ ہے. یہ وہاں کے وسلم نے اس قبیلوں کو بھی دعا دی تھی. قال زید بن حدیر اخو زید بن حدیر، یہ زید بن حدیر یہ بنو اسد قبیلے کا ہے. بنو اسد قبیلے میں وسلم کو بہت ستایا تھا قریشی، یہ بھی
انہی میں سے عربی لوگ ہیں. اس نے کہا کہ اتامر علقمہ یقرا، کہا کہ اب علقمہ کو کہہ رہے ہیں سنانے کے لیے، ولی سب یقرانا، یہ ہم سے زیادہ اچھا سنانے والے تھوڑی ہیں. یعنی اس نے اعتراض کیا، اس وجہ سے اعتراض کیا کہ ہم عرب لوگ ہیں، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، ہم یوں ہیں. یہ تفاخر نہیں جاتا تھا ان میں، اور یہ یمن سے آیا ہے. تو اب اس کو کہہ رہے سنا. اور چونکہ خباب، حضرت خباب، یہ لوگ تو بڑے لوگ تھے اس زمانے میں، یاد رکھو. ہر صحابی یہ بہت اونچی حیثیت کا مالک تھا، پورا عالم ان کے سامنے جھکتا تھا. یا تو ان کا آنا اور یہ کرنا، ہر بندہ کہتے میں سناؤں گا، میرے لیے بڑا فخر ہوگا. انہوں نے علقمہ سے کہا تو سنا. تو اس پر عبد مسعود نے کہا قال اما انک ان شئت اخبرتک بما قال سلم فی قومک قومی، کہا اگر کہے تو میں تجھے بتا دوں بات جو رسول اللہ نے تیری قوم کے بارے میں کہا اور میری اس کی قوم کے بارے میں. وہ نخعی کو دعا دی تھی، اور اب بنو اسد کے بارے میں فرمایا، آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ اسلام کو انہوں نے یا ہمیں جو مجھے تکلیف پہنچائی اس کا ذکر ہے. فقرات 50 من سورہ مریم، علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے 50 آیتیں سورہ مریم کی سنائی. قال عبداللہ کیف طلع، عبد مسعود نے پوچھا خباب سے کہ ہاں سناؤ کیسا سنایا ہے. قال آسانہ، کا بہترین سنایا. قال عبداللہ ما کچھ اللہ وہ یقرأ، کہا میں جیسے پڑھتا ہوں ویسے ہی یہ پڑھ لیتا ہے علقمہ، خاص شاگرد ہے. ثم التفت الی خباب، خباب کی تو قال علی خاتم ذہبین، تو انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی حضرت خباب نے. قال المیان الی حضرت خاتم یلقا، کہا کہ ابھی اس انگوٹھی کے پھینکنے کا وقت نہیں آیا. اصل میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے اس کا پہننا خباب، لیکن حضرت عبد المسعود نے کہا کہ نہیں، یہ تنزیہی نہیں، یہ مردوں کے لیے بالکل حلال نہیں ہے. قال اما انک لن ترى علی بعد اليوم، کہا کہ آج کے بعد نہیں ہوگی. یہ صاحب مان لیتے تھے فوراً، کہا کہ نہیں آج کے بعد انگوٹھی نہیں ہوگی. فلقات اتار دی. رواہ غندر شعبہ. باب قصہ دوس و طفیل اب عمرو دوسی، یہ یاد رکھو طفیل دوسی پہلے مسلمان ہوئے ہیں. سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت ابو ہریرہ کے قبیلے میں حضرت طفیل ہے. ابو طفیل بھی کہتے ہیں، طفیل جو سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا ہے. تو ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے لیے بھیجا. تو انہوں نے کہا حضرت کوئی نشانی مقرر کرے کہ میں آپ کے پاس سے آیا ہوں. تو آپ نے دعا کی تو ان کے یہاں سے نور نکلنے لگ گیا. یہاں سے انہوں نے کہا اگر یہاں سے نور نکلے گا تو چونکہ شکل نظر نہیں آئے گی، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کوئی بیماری تو نہیں. تو آپ نے دعا کی تو پھر ان کے جو وہ تھا نا سوت، ان کا کوڑا، گھوڑے کے مار، اس کے آگے جب اندھیرا ہوتا تو روشنی ہو جاتی تھی، اور اس میں سے چلتے تھے. ایسی بیٹری لگ گئی تھی، جب اندھیرا ہوتا تو روشنی ہوتی، اس سے رستہ دیکھتے تھے. تو اپنے قبیلے میں جا کر دعوت دی تو ان کا والد مسلمان ہوئے، والدہ بھی نہیں ہوئی، اور ابو ہریرہ مسلمان ہوئے. ان کو لے کر پھر یہ آ گئے اور بہت غصے ہوئے اپنی قوم پر. کہا کہ حضرت میری قوم کے لیے بددعا کر دو. تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ آ رہا ہے. حضرت ابو نعیم قال حدثنا سفیان نبی ابن زکوان عبد الرحمن قال جاء طفیل ابن عمرو وسلم قال ان دوسا حلقت اسد وابت، کہا کہ دوس قبیلہ ہلاک ہو گیا ہے، انہوں نے انکار کر دیا اور نافرمانی کی. فت اللہ علیہم، بددعا کر دیں. قال اللہ مہد دوسنا، دوس کو ہدایت دے دے. واطب سب کو لیا، یعنی یہ دعا دی اور ادھر پورا قبیلہ پچھتایا اور ایمان لانے کے لیے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل پڑا. بس یہ انہوں نے کہا تھا ہلاک ہو جائے اور ہم نے دعا دی، سب مسلمان ہو گئے. تو ابو ہریرہ پہلے آ گئے تھے ان کے ساتھ، یاد رکھو. حدثني محمد علا قال ابن ابو سامہ قال ابن اسماعیل عن قیس بن ابی ہریرہ قال لما قدمت وسلم، کہا کہ جب میں رسول اللہ پاس آیا قلت فی الطریق، تو راستے میں یعنی اتنی مجھے جوش تھا کہ رات نہیں کٹ رہی تھی، راستہ نہیں کٹ رہا تھا کہ میں جلدی سے پہنچ جاؤں، پھوڑ کے چلا جاؤں. تو یہ اشعار پڑھتے تھے یا لیلتن من طولھا وعنائھا، اے رات تو کتنی لمبی اور کتنی تکلیف دہ، الا انھا من دار الکفر نجتی، لیکن تو نے مجھے دار کفر سے نجات دے دی. یعنی اگرچہ تکلیف ہو رہی ہے، میں جلدی پہنچ جاؤں اور لمبی رات ہو جاتی ہے، لیکن مجھے کفر سے نجات مل گئی اور میں دار الایمان میں آ گیا. اور ابو ہریرہ کتنا بڑا انسان بنا. باب غلام لی فی الطریق، کہا کہ راستے میں ایک میرا غلام تو بھاگ گیا. فلما قدم وسلم فبایعت، جب میں آیا آپ سے بیعت کی، بین عندہ اطلع الغلام، میں وہاں تھا تو غلام بھی آ گیا بھائی. قال علیہ وسلم یا ابو ہریرہ ھذا غلام، کہا یہ تیرا غلام بھی آ گیا.
آپ نے فرمایا قال هو لوجه اللہ، کہا یہ اللہ کے لیے میں نے آزاد فاتح تو میں نے آزاد کر دیا. تو یہ غلام اور اس طرح کے معاشرے کے وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دکھوں کے مارے ہوئے، وہ وسلم کا سنت کر وہاں آتے تھے. تو پھر پیغمبر سلام اور صحابہ کرام پیسے دے کر ان کے مالکوں کو راضی کر دیتے، اور وہ غلام پھر مسجد نبوی میں بلکہ صفہ کے طالب علم بن جاتے اور بعد میں بڑے بڑے لوگ بن گئے. باب قصہ وفد طے و حدیث عدی بن حاتم حضرت ابو موسیٰ بن اسماعیل قال ابو عوان حضرت عبد الملک بن عمرو جو حریث حاتم بن قال اتینا عمر فی وفدنا، میں حضرت عمر کے پاس ایک وفد میں آیا، فجاء ید رجل وسمیہم، تو آپ ایک ایک آدمی بلانے لگے، مجھے پہلے نہیں بلایا. وقلت اما تعرفنی یا المؤمنین، میں نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ قال بلا اسلمت اذ کفروا، کہا نہیں کیوں نہیں پہچانتا، تو اس وقت اسلام لایا جب لوگ کافر تھے. اقبلت زدبر، تو اس وقت آیا جب لوگ پیٹ پھیر کر جا رہے، فیت اذا غدروا، اس وقت وفا کی جب لوگوں نے غداری کی. اب عرفت اذ انکروا، تو اس وقت رسول اللہ کو پہچانا جب لوگ انکار کر رہے تھے. قال حدیث فلا ابالی ذن، اگر آپ میری بارے میں جانتے ہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر آپ مجھے بعد میں، اصل میں وہ چاہتے تھے خلوت میں بیٹھ کر ان سے ذرا بات چیت کرنا، تو اس لیے کہا کہ پہلے دوسروں کو نمٹا دیں اس کے بعد پھر ان سے بات کریں. تو انہوں نے بتایا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں. پیغمبر سلام نے دعا بھی کی تھی ان کے بارے میں. ان کی بہن پہلے مسلمان ہوئی تھی عدی بن حاتم کے، حاتم تائی کے جو یہ بیٹے ہیں عدی بن حاتم، اور شکار کی ساری روایات انہی سے آتی، کیونکہ یہ شکاری تھے، تیر کا شکار کرتے تھے، باز کا شکار کرتے تھے اور کتوں سے شکار کرتے تھے، وہ ساری روایات ان سے آتی. باب حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کا بیان ہے. حجہ بھی پڑھ سکتے، حجہ بھی، ودا بھی، ودا بھی، دونوں طرح. حجۃ الوداع، حجۃ الوداع، حجہ حجہ. یہ پیغمبر سلام کا آخری حج ہے. اس سے پہلے پیغمبر سلام حج کیے یا نہیں، تو بعد نے 3 حج کا ذکر کیا کہ پیغمبر سلام 3 حج پہلے کیے زمانہ، یعنی جو اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں، جب جاہلیت کے زمانہ تو 3 حج کیے. اور 3 کا اس لیے کہا کہ پہلا وہ حج ہے جس میں انصار سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ سال ہم ملیں گے. پھر آئندہ سال آ کر 11 آدمیوں نے بیعت کی تھی. یہ بیعت عقبہ پہلی بیعت تھی، اور دوسرے سال 70 نے آ کر بیعت کی تھی، اور پھر پیغمبر سلام کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو اسی حج کے بعد پیغمبر سلام نے ہجرت کر لی تھی. لیکن بعد نے کہا کہ نہیں، آپ نے کئی حج فرمائے تھے، کیونکہ حج کے موقع پر آپ میدان عرفات میں جا کر تبلیغ کرتے تھے. میدان عرفات میں، اس لیے کہ یہ لوگ قریشی لوگ عرفات نہیں جاتے تھے، وہاں پر اکیلے ہوتے تھے اور دوسرے جگہوں کے لوگ ہوتے تھے، ان کو آپ کھل کر توحید کی دعوت دیتے تھے. لیکن اسلام میں ایک ہی حج ہوا ہے، حجۃ الوداع، اس لیے اس کو حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، اسلام کا حج. اور اس کو حجۃ التمام بھی کہتے ہیں اور حجۃ الکمال بھی کہتے ہیں. لیکن حجۃ الوداع نام زیادہ مشہور ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا لعلی لا اراکم بعد عام ھذا، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں. امام ترمذی، امام بخاری 30 حدیثیں اس میں لائے، 30 حدیثیں. یہ سب کتاب الحج کی حدیثیں ہیں جو یہاں پر ہیں. حنا عثمان عبداللہ قال مالک بن شہاب بن زبیر بن عائشہ قال خرجنا وسلم فی وفا لنا بعمرہ، کہا کہ عمرے کا احرام باندھا. قال سلم من قام حدی فلیحل بالحج والعمرہ، کا جو حدی لے جا رہا ہے وہ حج کا احرام بھی باندھے عمرے کے ساتھ. ثم لا یحل حتی یحل منہما جمیعا، پھر دونوں احراموں سے اکٹھا وہ جو ہے نا وہ نکلے، یعنی حج قران. قدمت مع مکہ، میں مکہ آئی وانا حاجن، تو مجھے حیض تھا. انا تو ملمت بالبیت ولا بین صفا والمروہ، میں نہ طواف کر سکی نہ صفا مروہ جا سکی. فشکوت وسلم، میں نے آپ سے شکایت کی. قال انقذی راسک واستمی اہلی وامتشطی، اور وقت ختم ہو گیا، حج آ گیا، اور میں اپنا سر کھول دے، کنگھی کر لے. ولی بالحج، حج کا احرام باندھ لے. بدن عمرہ چھوڑ دے. ففعلت کا، میں نے ایسے کیا. فلما قضینا الحج، جب حج پورا کر لیا، رسول اللہ عبد الرحمن بن بکر صدیق الی التنعیم، تو مجھے میرے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ مقام تنعیم پر بھیجا، جس کو آج مسجد عائشہ جائیں. یہ کہتے ہیں مسجد عائشہ سے مکہ میں رہنے والوں کو عمرہ کرنا افضل ہے، کیونکہ پیغمبر سلام نے خود بھیجا تھا اماں کو وہاں. اب کہتے ہیں جی وہ وہاں ہوتا نہیں، ایسے شور میں جاتے ہیں کہ جی ہوتا نہیں ہے، وہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا ہے، میقات پہ جاؤ. ایسا کچھ نہیں ہے.
فاطمہ میں نے عمرہ کیا، قال ھذا مکان عمرتی، کہا یہ تیرے عمرے کی جگہ ہے، قال فطاف الاہل بالعمرہ بالبیت ومن سوى مروہ، کہا کہ جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کا کیا، ثم حلوا، پھر حلال ہو گئے، ثم طواف آخر، پھر وہ ایک اور طواف کیا انہوں نے بعد ان رجع منا سے آنے کے بعد، یعنی طواف زیارت کیا۔ اما الجمع والحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کو جمع کیا، ان طواف واحد، نے ایک طواف کیا۔ یہ وہ اختلافی مسئلہ ہے کہ قارن ایک طواف کرے گا یا دو طواف کرے گا۔ ہمارے یہاں قارن دو طواف کرے گا، دو صحیح کرے گا، ایک عمرے کی اور ایک حج کی۔ دوسرا اما کیا ایک ہی کرے گا، ایک ہی صحیح اور ایک طواف، اسی میں حج بھی ہو جائے گا عمرہ بھی ہو جائے گا، یہ ایک طواف کرے گا۔ یہ اما عائشہ کی روایت، طاف طوافا واحدہ۔ ہمارے پاس علی کی روایت ہے، عطری فرمایا طاف طواف وسلم نے طاف طوافین سعسعین، اس نے دو طواف کیے تھے اور دو صحیح کی تھی۔ پہلے یہ وہاں کا مسئلہ ہے ترمذی شریف کا۔ حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا جابر بن سعید قال حدثنا ابن جابر حدثنا عطاء بن عباس ذات بالبیت فقد حل، ابن عباس کے جب بیت اللہ طواف کر لے تو حلال ہو گئے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کا مذہب ہے، وہ تمام ائمہ سے اور تمام صحابہ سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بھی بیت اللہ کا کوئی طواف کر لے گا تو بس وہ احرام سے حلال ہو گیا۔ یہ کیسے حلال ہو گیا؟ ابھی تو جا کر جو ہے صحیح بھی باقی ہے اور حج بھی باقی، سارا باقی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، ان کا یہ مسئلہ وہ اب حلال ہو گیا، یعنی اتارنا چاہے تو اتار سکتا ہے احرام، اور بات ہے لیے پھرے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا یہ عبداللہ بن عباس کا مسئلہ کہ صرف یاد رکھو، اس کو کسی صحابی نے کسی امام نے نہیں لیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب بیت اللہ کا جب بھی طواف کر لے گا نا، جب بھی، حضرت گنگوئی فرماتے اس طواف سے مراد طواف زیارت ہے، کہ طواف زیارت جب کر لے گا تو حلال ہو جائے گا، کیونکہ فرائض میں سے وہ ہے۔ باقی صحیح وغیرہ تو واجبات میں سے، وہ اگر نہیں بھی ہوتی تو ہو جاتا ہے۔ دم دے دے گا، کوئی آدمی صحیح نہ کر سکے دم دے دے گا۔ تو حضرت گنگوئی فرماتے ہیں عباس کا جو عبداللہ مسعود جو کہہ رہے ہیں قد حلہ، یہ بہت اہم ہے، اس کو دیکھو، طواف بیت قد حلہ، بیت طواف کرے گا تو حلال ہو گیا، یہ مراد طواف زیارت، وہ یہ کہتے ہیں اس سے طواف زیارت مراد ہے بس۔ اور یا وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اب بھی حج کو عمرہ بنایا جا سکتا ہے۔ اصل میں صحابہ کرام نے حج کا احرام باندھا تھا، آپ نے فرمایا اس کو عمرے کا کر دو، پہلے عمرہ کرو اور حلال ہو جاؤ، پھر بعد میں حج کا دوبارہ باندھنا۔ لیکن پیغمبر اسلام نے یہ صحابہ کے لیے خاص کیا تھا کہ آپ تم اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ آج ایسا نہیں کر سکتے، آج حج کا ہے تو حج ہی کرو، ہاں عمرہ ساتھ ملا سکتے ہو لیکن حج ختم نہیں ہوگا، قرآن ہو جائے گا وہ۔ لیکن صحابہ سے چونکہ صاحب نے حج کا باندھا، فرمایا کہ نہیں اب تم سب چھوڑو حج کو، پہلے عمرہ کرو۔ لہٰذا کہتے وہ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اب بھی جائز ہے کہ ایک آدمی احرام باندھے حج کا اور پھر طواف کر لے، یعنی عمرے والا، تو بس اس کا حلال ہو گیا، اب کھول دے، حج کا بعد میں باندھ لے۔ تو یہ زیادہ اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل میں ہوگا تو وسلم نے جب کیا ہے تو آپ بھی کر سکتا ہے۔ باقی صحابہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، اس پر اجماع ہے کہ یہ منسوخ ہے۔ آج اگر کوئی حج کے احرام باندھے گا تو اس کو توڑ کر عمرہ نہیں بنا سکتا، ہاں اس میں عمرہ داخل کر سکتا ہے کہ دونوں ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف عمرہ کر کے کھول دے، جب کھول نہیں سکتا، وہ عمرہ بھی کرے گا اور پھر اس سے حج کرنے کے بعد کھولے گا، حج قران بن جائے گا وہ۔ یہ بات ہے۔ قد حلہ، فقلت من اینا، کہا حاضر ابن عباس کی، ابن عباس کہہ رہے ہیں قال من قول ثم محل البیت العتیق ثم محلها البیت العتیق، کہا کہ اس کا محل بیت عتیق ہے، اور محلها سے مراد ہے حاجی، کہ حاجیوں کا محل یعنی حلال ہونے کی جگہ کون ہے؟ بیت العتیق۔ جب بیت العتیق میں پہنچ گئے، طواف کر لیا، حلال ہو گئے، وہ یہ کر رہے ہیں۔ عام مفسرین محلها سے مراد حدی ہے، کہ حدی کی ذبح ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ بیت اللہ، یعنی حرم کا معاملہ، وہاں جا کر حلال ہو۔ یہ اس کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے۔ ومن امر صلی اللہ صحابہ کہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا ان یحلوا فی حجۃ الوداع میں حلال ہو جائیں۔ یہ روایت صاحب بتا رہی ہے کہ وہ جو مسئلہ ہے نا اصل میں جو صحابہ خاص تھا، عبد العباس کہتے ہیں آج بھی جائز ہے، کیونکہ بعض سی چیزوں میں ان کی رائے وہ کہتے ہیں منسوخ نہیں ہے، اب بھی باقی ہے۔
قلت انما کان ذلک معرف، کہا کہ یہ معرف کے بعد ہوگا یا پہلے، یعنی معرف سے مراد وہی جو ہے وہاں پر وقوف عرفہ کے بعد ہوگا یا وقوف عرفہ سے پہلے؟ کہا کہ قال یراہ قبل و بعد ہوگا، پہلے بھی بعد میں، پہلے بھی بعد میں بھی، یعنی وہ جب بیت اللہ کا جو ہی طواف کرے گا وہ حلال ہو گیا، وہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بہت اہم یہ یہاں پر عبداللہ بن عباس کی جو مسلک ہے یہ تمام ان سے جدا ہے یہاں۔ انا بیان قال ابن نظر قال حدثنا شعبۃ عن قیس قال سمعت طارق بن موسی قال قدم سلم بالبتا قال حجت قال قلت نعم قال كيف حللت قال قلت لبيك بهلال كهلال سلم قال طوف بالبيت وبالصفا ثم حل فطفت بالبيت وبالصفا والمروه واتيت امراه من قيس ففلت راسي۔ حدثني ابراهيم بن منذر قال اخبرنا انس بن عياض قال حدثنا موسى وعقبة نافع بن اخبرنا حفصة زوج سلم اخبرته ان سلم امر ازواج يحللن عام حج الوداع، آپ نے ازواج کو حکم دیا تھا کہ وہ عام حج میں حلال ہو جائیں۔ التفظ ما یمنو کہ تو حلال کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اما ایسا پوچھا آپ کیوں نہیں حلال ہو رہے؟ ہمیں تو آپ نے کہا عمرہ کر کے کھول دو، آپ نہیں کھول رہے۔ کہ لبت راسی، میں نے اپنے سر کو لبت میں کہ سر پر ایسی چیز لگا لیتے تھے گوند وغیرہ کہ وہ بال چپکے رہے پھیلے نہیں۔ وقلت تو ہدی، اور میں ہدی کہ جو قلادہ باندھا ہدی لے کر آیا، اصل میں جو ہدی لے کر آئے تھے ان کو فرمایا کہ وہ حلال نہیں، وہ عمرے کے بعد احرام نہیں کھولیں گے، تو میں بھی لے کر آیا۔ فلست احل حتی ہدی، میں حلال نہیں ہوں گا جب تک کہ میں اس کو ذبح نہیں کروں گا۔ یہ حضرت علی بھی لے کر آئے تھے تو حضرت علی کو بھی حلال ہونے کی اجازت نہیں دی، لیکن ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا تو حلال ہو جاؤ عمرہ کر کے، اس کے بعد پھر حج کا الگ باندھنا۔ تو جن کے ساتھ ہدی تھی ان کو تو آپ نے اجازت نہیں دی اپنے یعنی صرف حج کی اور عمرے کی، ان کو کہا کہ تم نے حج اور عمرہ دونوں کرنا ہے، اور جن کے پاس ہدی نہیں تھی ان کو اجازت دے دی آپ نے۔ حدثنا ابو الیمان قال شعبہ بن زہری حاوا قال محمد بن یوسف حدثنا اوزاعی قال اخبرنی ابن شہاب بن یسار بن عباس ان عمرو بن خصم استفتى وسلم، ایک خصم کے بعد رسول سے فتویٰ پوچھا فضل الوداع والفصل فضل رضی وسلم، اور فضل اور عباس پیچھے وسلم کے سوار تھے۔ قال یا رسول اللہ ان فرض اللہ علی عبادی ادرک ابی شیخا کبیرا، کہا کہ میرا ابا پر حج فرض ہو گیا ہے، لاسٹ یستوی الراحلہ، لیکن سواری پر بیٹھ نہیں سکتا۔ حل یقضی نہ جانو، میں اگر حج کروں میرا ابا کا حج ہو جائے گا؟ قال نعم، یہ حج بدل کا معاملہ ہے، فرمایا تو کر لے اپنے ابا کی طرف سے حج۔ چلو